बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। इस्लामाबाद के स्कूलों में रमज़ानुल मुबारक में डांस का हुक्मनामा जारी हो गया है बच्चे और बच्चियों के लिए। इस पे बात करनी है। शेख रशीद ने ISI के दफ्तर में क्या देखा, इस पे बात करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। और मोतीउल्लाह जान साहब की नई गाड़ी पर कल से तनकीद हो रही है। मोतीउल्लाह जान पर भी तनकीद हो रही है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। और हम तो इफ्तारी करने गए थे, इस पर भी बात करनी है। और बहुत ही तशवीशनाक खबर है कि पिछले कुछ अरसे में भारत ने पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल किया, यानी टारगेट किलिंग की अपने टारगेट्स को। इससे बढ़ के तशवीशनाक बात हो नहीं सकती। इस पे भी बात करनी है। और ये गार्डियन की स्टोरी है, कल जो गार्डियन ने स्टोरी छापी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं मसाजिद में, धड़ाधड़ जारी हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से। रमज़ान का फूड पैकेज भी, और मैंने बताया हुआ है भाई कि 29 रमज़ान को हम पूरे 100 यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट, कपड़े और जूते तकसीम कर रहे हैं। इसके लिए भरपूर तावन की अपील है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले मैं उसी भारतीय खबर पे आऊँगा। कल गार्डियन ने खबर दी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर, यानी जाहिर है भारत की एजेंसी रा ने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल किया है। अच्छा, फिर वो लंबी चौड़ी फहरिस्त भी, नाम भी लिखे हुए हैं। कुछ कश्मीरी हैं, कुछ इसके हैं, कोई गालिबन दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के, कुछ किसी और के, कुछ सिख रहनुमा हैं जो लाहौर में कत्ल हुए, कोई इस तरह से लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो अब बात यह है कि हमारी सरजमीन पर जब भारत मार गया बंदे, अब आप कहेंगे कि भाई वो तो कनाडा की सरजमीन पे भी उन्होंने सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल किया, उसके बाद एक और सिख रहनुमा का भी कत्ल किया। वहाँ पर बहुत ही एक भौचाल सा आ गया था कि जब वहाँ के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ भारत के अंदर आके उनको आईना दिखाया, फिर वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हमने पूरी तहकीकात की हैं और ये इंडिया ने मरवाया है। इसी तरह के एक कत्ल की निशानदेही अमेरिका ने की थी कि भारत वहाँ भी वही कार्रवाई करने लगा था, हमने पकड़ लिया। जो हमने अपना एक प्रिकॉशनरी मेजर्स और हमारी सिक्योरिटी सख्त थी और सिख रहनुमाओं को टारगेट किलिंग करने लगा था, जैसे उन्होंने कनाडा में किया। तो यहाँ भारत इतना एक खित्ते का पुलिसमैन बन गया है, एक बदमाश बन गया है कि वो जनाब, अब आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान के अंदर। ये तो रहा भारत की बात, हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं उन्होंने। अच्छा, आज फिर भारत के वजीर दिफा ने इस बात को तस्लीम किया है। गार्डियन ने कहा हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी से भी बात की है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक तस्लीम शुदा बात है। और इसमें वो भी तस्लीम कर रहे हैं। और आज भारत के वजीर दिफा, जो कि हर दफ़ा कोई हर्जा सराई करता रहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो किसी बंदे को आके टारगेट करते हैं, फिर दुश्मन एजेंसी रा से बढ़ के पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी क्या होगी? वो दुश्मन एजेंसी वो क्या अगर किसी को भी फिर पाकिस्तान में टारगेट कर दे, तो फिर हमारी एजेंसियां या हमारी फ़ौज या हमारे इदारे फिर वो नहीं कर सकते। इसका मतलब है उसकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। तो ये तो किसी को भी कर दें ना। अच्छा, अब बहुत सारे लोग फिर, अब जाहिर है जो PTI के लोग वो कह रहे हैं कि एजेंसियों को यहाँ पर फुर्सत हो मैनिपुलेशन की, इलेक्शन की मैनिपुलेशन की, सियासत में दखल अंदाजी करने की, बाकी जजों को डराने धमकाने की, सहाफ़ियों को इधर उधर, मीडिया को कंट्रोल करने की। यहाँ से फुर्सत मिले तो वो कहीं और कहीं तवज्जो करें ना। तो भारत, ये बहुत तशवीशनाक है भाई। हमें क्या किस चीज़ की फुर्सत है? हुकूमत समेत हमें किस चीज़ की फुर्सत है? हमें इस चीज़ की फुर्सत है कि जनाब हमने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सरकारी इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में एक हुक्मनामा जारी किया है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है ना, वफाकी निज़ामत तालीमात या तालीम, ठीक हो गया ना, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने जनाब एक हुक्मनामा जारी किया है। और ये यूनेस्को के कहने पे किया है। वो कोई अफ्रीका डे है, गालिबन 25 मई को है, ये इसमें तारीख लिखी हुई है। तो उसमें कह रहे हैं कि आप बच्चों से डांस करवाएं, बच्चियों से भी डांस करवाएं, ठीक है, उस डांस की वीडियोस शेयर करें। ये हमारी ये तरजीहात हैं।
ایک طرف رمضان المقدس، دوسری طرف اچھا یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ کوئی جہاں پہ مذہب کارڈ استعمال نہ کریں، یہاں پر یا یہ تو کوئی ملاؤں والی زبان ہے. نہیں، یہ ہماری کلچرل اٹیک ہے، یہ ہمارے کلچر پہ اٹیک ہے. ہمارا کلچر اس طرح کا کب ہے، کہاں ہے ہمارا کلچر؟ یہ قومی یوتھ کا کلچر ہو سکتا ہے، یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے وہ سارا صورتحال. اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے کچھ عرصہ پہلے، کچھ 4-5 سال پہلے میں نے ایک پڑھی تھی نیوز. امریکہ میں اسکولوں میں قومی ترانہ جیسے اسمبلی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح اسمبلی میں کہا جاتا تھا گاڈ بلیس امریکہ. یہ سنیے گا، بہت ہی اہم بات ہے. وہ کہتے تھے گاڈ بلیس امریکہ. ایک اسکول کے پرنسپل کے پاس چند بچے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ سر، وی آر ایتھیسٹ، وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. اب ہم تو ہیں نا، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم دہریہ ہیں، ہم خدا پر ایمان بھی نہیں رکھتے. آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں گاڈ بلیس امریکہ. تو جو خدا پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اس وجہ سے ہم کیسے کہیں گے کہ گاڈ بلیس امریکہ؟ سو دس از دا وائلیشن آف آر رائٹس. یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے. جو پرنسپل تھا انہوں نے اسمبلی سے یہ فکرہ omit کروا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ بھائی ان بچوں کو کہیں کہ آپ تو اسمبلی اٹینڈ نہ کریں. اگر وہ اسمبلی ہی نہیں اٹینڈ کریں گے یا اسمبلی ختم کر دیں، یہ اسمبلی اٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ پھر ان کے ڈبل وائلیشن ہو جاتی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم خدا پہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور پھر آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں گاڈ بلیس امریکہ. تو پرنسپل نے وہ فکرہ omit کروا دیا. تو اپنی باری یہ ہوتا ہے اور دوسروں کی باری، دوسروں کے یہ کلچرل اٹیکس جو ہے نا ہمارے کلچر پہ جو یلغار ہو رہی ہے، یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے. یہ کون سے پھر وہی بچے گھروں میں وہی کریں گے، وہی بچیاں گھروں میں وہی کریں گی. یہی تو مصیبت ہے. آج تو ایک حکم نامہ جاری ہو گیا نا، جو سب کے سامنے آ گیا، وہ وائرل ہو گیا ابھی سب کچھ. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ اسی طرح کے اورل حکم نامے، اسی طرح کی ساری چیزیں، یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، میں نام لے لیتا ہوں، چاہے وہ بیکن ہاؤس ہو، چاہے وہ سٹی سکول ہو، چاہے وہ روٹس انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ کراچی گرامر ہو، چاہے وہ لاہور گرامر ہو، چاہے وہ ہیڈ سٹارٹ ہو، اور امریکن سکولز ہوں، اس میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یوتھیے پیدا کیے جا رہے ہیں. اس میں ٹیچرز باقاعدہ یوتھیا پن پر لیکچر دیتے ہیں. اس میں ٹیچر، ساری کی ساری ٹیچر یوتھنیا ہیں، عمرانڈوز ہیں. یہ میں معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں الفاظ، ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی نے کوئی نوٹس لیا، وہ فرصت ہی کوئی نہیں ہے. مطلب حکومت نام کی تو بس ٹھیک ہے، حکومت بن گئی نا، باقی کیا ہے کہ وہ کسی کے ابھی تک تو مائنڈ میں وہ پرسیپشن ہی نہیں بن رہا کہ یہ حکومت ہے. ٹھیک، تو وہ کسی نے کوئی وہ کیا. یہاں پر یہ مصیبت چلی ہوئی ہے. یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ متی اللہ جان کی گاڑی، اب کل وہ گاڑی سے نکلتے ہیں، ان کو بندہ کہتا ہے کہ متی بھائی مبارک کو نئی گاڑی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کب تک رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ متی اللہ جان، اور ان پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی. اور متی اللہ جان کی مجھے باتوں پر، مختلف صحافت کے انداز پر، کچھ مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ صحافت کے تابڑ توڑ حملوں پر مجھے ہو سکتا ہے اعتراض. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ میری صحافت پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. متی اللہ جان کے مختلف، مثلا متی اللہ جان صاحب میرے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، دوست ہیں، میرے لیے محترم ہیں. وہ اس صحافت میں ہم سے سینئر ہیں. وہ کئی دفعہ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ آپ وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے نو کامنٹس. تو نو کامنٹس کے بعد چپ کر جانا چاہیے، کیونکہ صحافت کا یہ، میں ان کو صحافت نہیں سکھا رہا اور نہ ہی میں سکھا سکتا ہوں. لیکن جو کچھ ہم نے صحافت میں سیکھا ہے یا جو کچھ ہم نے سینئر سے سنا ہے، جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے نو کامنٹس تو بس ٹھیک ہے نو کامنٹس، اس کے بعد ہم اس سے اگلا سوال کریں گے. اس کا رائٹ ہوتا ہے پوچھنے کا، ہمارا رائٹ ہے سوال پوچھنے کا، اس کا رائٹ ہے جواب دے یا نہ دے. ٹھیک ہو گیا. خاموش رہے تب بھی آپ سوال کرتے جائیں، وہ خاموش ہے. تو اگر وہ کوئی نو کامنٹس کہتا ہے تو کچھ صحافیوں کا یہ اصول ہے کہ وہ اس کو چمٹ جاتے ہیں، نو کامنٹس پہ ان کا اکتفا نہیں کرتے. تو مجھے بہت سارے کوئی صحافت سے ہو سکتا ہے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. متی اللہ جان صاحب ایک آنےسٹ صحافی ہیں، ایک ایماندار صحافی ہیں، ایک نڈر صحافی ہیں، بہادر صحافی ہیں.
انتہائی اچھے انسان ہیں، بہت ہی ملنسار ہیں، بہت زبردست انسان ہیں، اور کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا جو بندہ ان کو جانتا ہے وہ کہ الٹا بھی کھڑے ہو جائے نا کوئی، ان کو رشوت کوئی نہیں دے سکتا، ان کو خرید کوئی نہیں سکتا۔ کل سے نون لیگ کے لوگ اور اگر انہوں نے کسی بات پہ اختلاف کیا ہے یا آپ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ ایک ایسی چیز، انہوں نے ٹی وی چینل جو ہے نا جوائن کیا ہے غالباً نیو نیوز، تو وہ اینکرز کو باقیوں کو بھی جیسے گاڑیاں ملتی ہیں، اب بڑے چینلز میں تو بڑی بڑی گاڑیاں V8 ملتی ہیں، یہ ملنا اس وقت سے شروع ہوئی ہیں جب 2014-15 میں یہ جو بول کی لانچنگ ہوئی تھی نا، تو بول نے صرف اینکرز کو نہیں رپورٹرز تک کو بھی گاڑیاں دی تھی، پروڈیوسرز تک کو بھی گاڑیاں دی تھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی گاڑیاں دی۔ خود شعیب شیخ صاحب نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اینکرز کو، میں نے صحافیوں کو وہ گاڑیاں دی ہیں کہ جس پہ سیٹ وہ خود سواری کرتا تھا، جو سیٹ خود استعمال کرتا تھا، یہ چینل کے مالک۔ اس وجہ سے ان کے مروڑ اٹھ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو سکینڈل آیا آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ ایگزیکٹ والا اور باقی جو اس طریقے سے، تو پھر وہ بول بیٹھ گیا اور بول کا وہ مزہ ہی ختم ہو گیا۔ ادروائز جس طرح سے آ رہا تھا اس نے تو ساروں کو لے لیا، تمام بڑے بڑے چینل سے بندے اٹھا لیے، پروڈیوسرز تک، رپورٹرز تک، اینکرز تو بہت سارے اور باقی بھی ایک جانے لگے تھے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوا۔ تو یہ اس وقت پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی، اینکرز کو کم از کم گاڑیاں، کچھ چینلز نے تو اپنے پروڈیوسرز کو ان کو بھی دینا شروع کی، اور کچھ نے، ساروں کے ساروں نے اینکرز کو بڑی بڑی گاڑیاں۔ تو یہ وہ والی صورتحال ہے کہ اب جہاں بھی کوئی جوائن کرتا ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی یہ 2013-14-15 سے پہلے کوئی گاڑی، ہر کوئی اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتا تھا، کسی اینکر کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی کسی چینل میں بھی۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا سلسلہ، اور آج تک نہیں تھم رہا، اور وہی ہوا ہے، وہ ایک ریت نکل گئی ہے۔ تو وہ پھر اس میں مطلب جان صاحب کو بھی گاڑی ملی ہے، یہ چینل کی گاڑی تھی، نئی گاڑی ملی ہے، تو اس وجہ سے وہ گاڑی سے اترتے ہیں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور لوگوں نے ٹرولنگ شروع کر دی۔ یہ بھائی اس طرح سے نہیں، جو کام ہم عمران خان یا یوتھیوں کا نہیں سپورٹ کر سکتے نا، وہ کام ہم آپ کا بھی قطعاً سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی کیونکہ یوتھیوں کی بات یہ کہ ہم تو بھائی افطاری کرنے گئے تھے، وہ گئے ہیں افطاری کرنے، بھائی وہ کہتے ہیں ہم تو کور کمانڈر ہاؤس میں افطاری، یہ بلوچستان سے بھی آگے نکل گئے۔ وہ بلوچستان میں ہم دیکھتے تھے نا کہ کابینہ کی میٹنگ میں کور کمانڈر بیٹھے ہوتے تھے، یہ خود کور کمانڈر کے پاس چل کے پوری کی پوری کابینہ چلی گئی، اور اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں بھائی ہم افطاری کرنے گئے تھے۔ بھائی مجھے بات یہ، وہ پتہ نہیں کسی نے تو لکھا، انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ یہ اعلان کر رہے ہو، چیخ رہے ہو کہ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جی، ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں اور ہمیں فوج جوتے مار رہی ہے، تو کدھر گئی تمہاری غیرت کہ تمہیں وہی جوتے مار رہے ہیں اور انہی کے کہنے پہ تم افطاری کرنے چلے گئے؟ اب ان سے سوال کیا کرے بندہ؟ سوال تو پہلے آپ سے کرنے کہ تمہیں جوتے پڑ رہے تھے تمہارے بقول، اور پھر تم یا تو کہو کہ وہ سارا گڈی کا کھیل تھا، یا تو کہو کہ نہیں وہ سارا کچھ وہ تھا، تو تمہیں اگر جوتے پڑ رہے تھے تو تم پھر بھی افطاری کرنے چلے گئے۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ شیخ رشید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نے ISI کے دفتر میں کیا دیکھا بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ پچھلے دنوں سے دیکھا کہ جب سے شیر افضل مروت صاحب عمران خان کے قریب ہوئے ہیں نا، تو اس وقت سے بہت سارے لوگ ان کے خلاف ٹویٹس بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے، اور خاص طور پہ عادل راجہ، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، جس نے پوری ریاست کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور ان کو نکالا بھی ریاستی اداروں نے، خود تھا باہر، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی پکی اطلاعات ہیں، کوئی اس میں اگر چیلنج کرے گا تو میں بتاؤں گا بھی صحیح، اس کو خود ریاستی اداروں نے خود باہر نکالا تھا اس وقت کے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ عجیب مصیبت ہے کہ اس وقت کے، یہ اس وقت کے پتہ نہیں بھائی، وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی تو یہ دودھ کی دھلی ہوئی آ گئی ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب اسی میجر عادل راجہ نے اس کے خلاف ٹویٹ کیے کہ یہ کمپنی کا بندہ ہے، یعنی بھائی یہ ایجنسی کا ISI کا بندہ ہے، اور یہ جناب اس طرح سے کیسے لگ گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا فوکل پرسن کے طور پہ نام آیا، اور پھر وہ نام جو ہے نا ہٹا دیا گیا فوکل پرسن سے، عمران خان سے ان کو اب ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، یہ شیر افضل مروت کو، اور ساتھ عمیر نیازی کو بھی۔ عمیر نیازی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑا پرانا بندہ ہے ان کا، لیکن ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ عادل راجہ نے ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے تحریک انصاف کے کسی بندے کو بتایا ہے، بہت ہی اہم بندے کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے، یعنی شیخ رشید نے اس کو، عمیر نیازی کو
اور شیر افضل مروت کو ISI کے دفتر میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فردر ڈیٹیل بھی انہوں نے بتائی ہوگی۔ اب آپ پوچھیں گے یا آپ سوچیں گے کہ شیخ رشید کیسے ISI کے دفتر میں گیا تھا، یہ چلا کاٹنے گیا تھا، تو یہ تو ڈیفینیٹلی گیا ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے کون سے دفتر میں دیکھا ہے، یہ کون سے دفتر میں تھا، تو اس کے بعد یہ گیا تھا یا میٹنگ پہ گیا تھا، چلے سے پہلے گیا تھا یا پہلے کی بات کر رہا ہے، یہ ان کو ڈیٹیل اس نے بتائی ہوگی۔ وہ ڈیٹیل عمران خان کے پاس پہنچی ہے، اور پھر اس کے بعد جب عمران خان کے پاس پہنچی ہے تو عمران خان نے دونوں کا پتہ کاٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ چلو جی عمیر نیازی بھی بڑھ گیا اور شیر افضل مروت بھی بڑھ گیا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ماشاءاللہ کور کمانڈر کے پاس پوری کی پوری کابینہ جاتی ہے، وہاں افطاری بھی کرتی ہے، وہاں کابینہ کی میٹنگ بھی کرتی ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیے جس طرح سے ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ 29 رمضان کو انشاءاللہ ہم نے 100 یتیم بچوں کو، میں نے ٹیم کو اسٹرکٹلی انسٹرکٹ کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ بھائی جتنے کے جتنے بچے ہیں جو آپ نے مارک کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم نے سیلاب میں مارک کیے ہوئے ہیں، یتیم بچے بھی اور بیوائیں بھی، اور ان کو پورے جتنے بھی آئیں سارے کے سارے یتیم بچے ہیں۔ نادار بچوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن 29 رمضان کو 29 روزہ وہ جو ہے 29 رمضان کو تقریباً جیسے وہ آخری دن ہوتا ہے، 30 کو ہوا ہم اس میں بھی تقسیم کریں گے، لیکن 29 رمضان کو 100 یتیم بچوں میں ہم نے کپڑے اور شوز جوتے تقسیم کرنے ہیں عید گفٹ کے طور پہ۔ سارے کے سارے یتیم یا مسکین بچے ہوں گے جن کے والدین یعنی والد یا والدہ یا دونوں فوت ہو چکے ہوں گے، وہ یتیم بچے ہیں، اور 100 یتیم بچوں کو ہم نے عید گفٹ دینا ہے۔ میں پوری فہرست بھی، پوری یہاں ویڈیو بھی، پورا نمبر بھی یہاں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے بھرپور تعاون کی اپیل ہے آپ سے، آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اب بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیلاب کے بعد، یہ بات یاد رکھیے گا، میں بار بار یاد کراتا ہوتا ہوں، سیلاب کے بعد ہم نے کام کیا تھا سیلاب میں، الحمدللہ پوری دنیا مانتی ہے، اور سیلاب کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے لگے تھے۔ آپ جیسے مہربانوں نے مجھے کالیں کر کر کے میسیجز کر کے، نقوی صاحب جو آپ نے یہ نیکی کا کام شروع کیا ہے نا، آپ اس کو جاری رکھیں۔ سر میں نے جاری رکھا، میں آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اس نیک کام میں اسحاق ڈار صاحب وہ نیک انسان ہیں، وہ تہجد گزار، وہ نمازی انسان ہیں، وہ روزہ دار، وہ زبردست قسم کے متقی انسان ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ یہ میں کوئی ان کی پرسنل دوستی کی بنیاد پہ نہیں ہے، میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری ہیلپ کی، مجھے رجسٹریشن کروا دی اپنے ٹرسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ سے، مجھے NOC دلوا دی، میرا ٹرسٹ کا اکاؤنٹ کھلوانے میں مدد کی اسٹیٹ بینک تک۔ میں نے صرف اور صرف یہی مدد لی گورنمنٹ سے۔ اللہ جانتا ہے 1 ٹکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیا، اور نہ ہی کوئی 1 روپیہ کسی سے لیا، یہ خدا جانتا ہے، میں روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈار صاحب کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، ان کی بھلائی کرے، فیملی کی بھی خوش و خرم ہوں ڈار صاحب، اور بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے سارا کچھ کر کے دیا تھا، اور آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے، اور آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کو ضرور جاری رکھیں، اور سر ہم نے اسی طرح سے جاری رکھا، اور مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ رضائے الہی کا کام تھا۔ ہم کہتے ہیں جناب، آپ یقین کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ 20 سے 25 مساجد میں ہم نے لگانا ہے، وہ ہم 40 سے اوپر لگا گئے ہیں۔ تو اب آپ اور لائن لگی ہوئی ہے لمبی، اب آ گئی ہیں گرمیاں، تو گرمیوں میں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس میں، پر میں نے کہا بھائی انشاءاللہ رمضان میں جتنے لگ جائیں گے، عید کے 1 ہفتہ بعد ہم لگانا شروع کر دیں گے۔ اب پتہ کیا ہے، فلاں مساجد، فلاں ادھر سے وہ لمبا ایریا ہے، ادھر سے وہ سارا کچھ ریکویسٹ آ گئی کہ جناب آپ نے فلاں مسجد میں لگایا، تو ہم نے کہا اب ہم نے ٹیم کو سروے کر لیے بھیج دیتے ہیں، تو ٹیم کہتی ہے جی بالکل میرٹ پہ ہے، سارے علاقے میں پانی کوئی نہیں ہے اور مسجد میں بھی کوئی نہیں ہے، اور جناب بالکل ہم لگاتے، اور بھی لمبی ایک رجسٹریشن آ گئی۔ تو رضائے الہی کا کام اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ہم نے صلاح میں کہا تھا کہ 400-500 لوگ ہماری وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے مستفید ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑے اچھا ہوگا، ہمارے عاقبت کے لیے بہتری ہوگی، بخشش کے لیے۔ 400-500 کیا، الحمدللہ ہم لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئے آپ کے تعاون سے۔ اور جب آپ نے کہا کہ اس کو روکیے گا نہیں، مجھے ایک بندے نے اس دن ایک دعا دی،
انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب ہم دل سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کی نسلوں میں بھی منتقل کرے، آمین ثم آمین۔ میں تو کہتا ہوں یقین کریں، اللہ جانتا ہے کہ میں کہتا ہوں میری نسلوں میں بھی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ اللہ کا کام، رضائے الہی کا کام، خدمت خلق کا کام، اس سے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی۔ ہم ڈاخانے کا کام کر رہے ہیں، آپ کے توسط سے، آپ کے تعاون سے کر رہے ہیں، ہم بیچ میں ڈاخانہ ہیں، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے، وہ اپنے رضا کے کام رکنے نہیں دیتا، بہت خوشی ہوتی ہے، یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح سے دعائیں دیتے ہیں، یار کچھ لوگ ہیں جو ڈونیشن دینے کے قابل نہیں ہوتے، وہ جھولیاں بھر کے دعائیں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو یہ کام کے لیے، اور خدمت خلق سے بڑا کام ہو نہیں سکتا، خدمت خلق سے بڑی عبادت ہو نہیں سکتی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم احباب، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ماہ رمضان سیر و افطار راشن پیکیج جاری ہے، جس میں غرباء، نادار، بیواؤں، معذوروں اور بے سہارا افراد میں گھی، چینی، چائے اور آٹا باعزت طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ ہم ظفر نقوی کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں رمضان کے راشن، جو ظفر صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہت غریب بنا تے مزدوری نہ کر سکتا جی، میری حالات دیکھ کھڑے ہو، اللہ پاک تو رنگ لاوے، اللہ پاک ڈھیک دے کے اپنے، اللہ پاک ڈھیک کر کے دے، ڈھیک رنگ ہوئے، اللہ سے اللہ کا معفو کو ڈھیک رنگ لاوے۔ یہ غریب آدمی ہے، محنت کرنا چاہتے، بچے وکری تھی، مزدوری نہ کر سکتے، تے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیک دے، یہ انسان تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت رزق دے، اللہ ظفر صاحب کو ڈھیک دے۔ میرے گھر دے وچ آ کے تے میں کو راشن دے گئے، بڑی مہربانی ظفر صاحب دی جی۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان سیر و افطار راشن پیکیج میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن بنیادی ضروریات زندگی یعنی آٹا، گھی، چینی اور چائے کی تقسیم مستحقین اور نادار افراد میں کر رہی ہے۔ تمام درد دل رکھنے والوں سے مزید تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ میں ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے ٹیم آ کے راشن دیتے ہیں رمضان کے مہینے دی، اللہ پاک انہاں کو سوکھا رزق دے۔ ظفر صاحب نے ڈیری ٹیم تعاون کرن دی، اللہ پاک انہاں کوئی اجر دے تے نہ کوئی ٹھیک دے۔ چھوٹے چھوٹے بہن گران سخت پریشان ہو گئے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک انہاں کو دے تک راشن دے۔ شکریہ ادا کرنا فلاح غریب کے مدد اس لیے کہ وہ دل ہمارے درد رمضان مبارک مجھے کورو سامان ڈاٹی مخشرہ والے وہ دای کورو ڈیر سامان اور کڑا دا اس دارا والے ڈیر سامان رکھتا ہے تو بہتر اور کہ اللہ میں بہت غریب بندہ جی، میں ریڑھی چلانا پار میری لاتی ٹوٹی ہے، سجی اسی ڈانڈ تھی ہوئے میرا تے اگے بھی ساک بھی سی امداد دیتی آئی قربانی تے اس بات سارے نال تعاون کیتا ہے، ایدی بہت مہربانی، اللہ پاک کو ٹھیک دے تے سارا پورا مہینہ چاول نہیں بھی کہ نہ کوئی دوائیاں گن کے اس ٹائم سا کوئی عید دے پودے تے پیسے ہی کونا، ایدا بہت بڑا شکریہ، ایدا احسان ہے سانو تعاون کیتا ہے، اللہ پاک کو ٹھیک دے وے۔ ظفر صاحب دا بہت بڑا شکریہ، سان تعاون کیتا ہے اور راشن میرے کول بھی ہے اور یہ میں چاہ کے وجنا ہے، ایدا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ پاک اس کو مزید ترقی دے، سان ہر ویلے تعاون کرے سی رہنا، اساں سوکھے رہسوں، اللہ پاک کو ٹھیک دے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے السلام علیکم احباب، آپ کے تعاون سے اور آپ کے دیے گئے عطیات سے غرباء، مساکین، یتیم، بیواؤں، بے سہاروں اور معذوروں تک ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اشیاء خوردونوش ان کی دہلیز تک پہنچا رہی ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر عطیات کے ذریعے ہمارا ساتھ دیں اور بے سہاروں کا سہارا بنیں۔ میرا خاوند کما نہیں سکتا، بیمار ہے، جی اللہ پاک تن ڈھیک دے ظفر بھیجا یہ راشن سان عید دا، اللہ پاک بہوں دے بس۔ ظفر صاحب نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی ٹیم نے ہمارے گھروں میں آ کر راشن بھیجے، پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت امداد کرتے، جو ظفر صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت ظفر کو اللہ ٹھیک دے، ٹیم آ کے سارے گھروں کے راشن دیتے، ہر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، اللہ تعالیٰ کرے پڑھو۔ میں غریب آدمی ہوں، پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں کو گھر دے راشن دیتے، میں